बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़ाना पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब MS अतर कुरैशी साहब, जो कि एक आज़ाद तज़किया निगार हैं। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो है आज NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन जारी है और नौशीन इफ्तिखार जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं और अली असद मल्ली जो कि PTI के उम्मीदवार के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। तो देखते हैं कि इस दफ़ा ये इलेक्शन कौन जीतता है। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब किया, तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आइन से गद्दारी की तो ना सिर्फ इस जहाँ बल्कि अगले जहाँ में भी सज़ा मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि आइन जो है वो फाक की अलामत है, अगर आइन तोड़ेंगे तो फाक भी टूट जाएगा। इसके अलावा जो मेन जो खबर है वो पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। आर्मी मेडिकल कोर के 12 अफसर भी उसमें शामिल हैं। और जो दुनिया की जो अहम तरीन जो न्यूज़ है वो है क्वीन एलिज़ाबेथ बरतानिया की, उनके जो हस्बैंड थे प्रिंस फिलिप वो वफात पा चुके हैं 99 वर्ष की उम्र में। तो हम जनाब कुरैशी साहब से कहेंगे कि वो NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन के बारे में अपना तजिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात की रोशनी में और आक़ाए दो आलम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इरशादात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर उनको अपना मशअल राह बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से ये मुबारक जो साथ गुजर रही हैं, ये हम रमज़ान करीब में दाखिल होने वाले हैं, उसकी बरकतें और रहमतें और नेमतें समेटने की तैयारियां भी कर रहे होंगे। जहाँ तक बात है इलेक्शन के मामलात की और ख़ास तौर से NA-75 डस्का, ये दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर, सबको मालूम है। पहले इलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पर और उन इलेक्शंस को हंगामा आराई और मारकुटाई और ख़ास तौर से जो 20 अरकान को जो इलेक्शन हेल्ड करा रहे थे, जो इलेक्शन करवा रहे थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनको पता नहीं नामालूम एजेंसियों ने अगवा करके कहाँ ले जाके छुपाया और उसके बाद फिर वो सुबह के वक्त फजर के बाद नमूदार हुए, रात भर गायब रहे। अब अलमिया ये इलेक्शन तो जो हो रहे अपनी जगह पर है, वो जो 20 अफराद गायब हुए थे और जिन लोगों ने उनको जो है यरगमाल बनाया था, उसके मुतालिक क्या हुआ, वो सब खामोश हो गए। अब अपोजिशन भी खामोश हो गई है और जनाब अली हुकूमती जमात तो वैसे ही खामोश है। ये सिलसिला जो हमारे मुल्क में चल रहा है जब से पाकिस्तान बना है, कि जब दिल जाता है जिसको उठा के जब जरूरत होती है उसको गायब कर दिया जाता है। इसके मुतालिक जो है वो ना आवाम बोली है, ना हमारे बड़े बड़े जो सूरमा जो अपने आप को कहते हैं ना इस वक्त अपोजिशन के अंदर है ना, वो खामोशी अख्तियार कर गए, उनकी भी ज़बानें सिली हुई हैं। और अब इलेक्शन दोबारा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी उस पर नोटिस लेना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया था, तो अस खुद हमारी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए था कि भाई ये 20 अरकान कहाँ गायब हुए, किन लोगों ने गायब किए। इनको गायब करने वाले कोई बैरून मुल्क से आए थे या कोई आसमान से उतरे थे जिनका कोई पता नहीं चल सकता, और उन्होंने क्यों किया ये काम, उस पर भी खामोशी है। फिर आपने सेनेट के इलेक्शन के अंदर रातों रात कैमरे लगे, उस पर भी खामोशी है कि अचानक से किसकी इजाजत से किसके कहने के ऊपर वो लगे, उसके ऊपर भी खामोशी अख्तियार हो गई। इन तमाम चीजों के पीछे कौन है? जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो हो रहा है, आज रिजल्ट सामने आ जाएगा और रिजल्ट क्या आएगा वो हमें पता है, रिजल्ट क्या आना है। जी रिजल्ट जो इलेक्शन सबूताज किया गया है वो इसीलिए सबूताज किया गया था कि रिजल्ट अपनी मर्जी का हासिल करना है। तो जो कुव्वतें जिसको वहां पर लाना चाहती हैं, हमारे खास तौर से मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ, हमें बहुत फारूक साहब ये धमकाते रहते हैं प्रोग्राम्स के अंदर भी प्रोग्राम के बाद भी कि यार आप क्या बात करते हो, ऐसे नहीं किया करो। भाई हमें हक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर पाकिस्तानी को आजादी राय का अख्तियार है, हक हासिल है, तो हम क्यों ना बोलें। अब हम कोई किसी भी मुकद्दस गाय की हम अहमियत नहीं देंगे,
چاہے وہ کتنی مقدس ہو، اگر وہ پاکستان کے خلاف ہے، اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف چل رہی ہے، ہم اس کے خلاف بولیں گے، ہم بولیں گے اور بولتے رہیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ الیکشن کمیشن بھی خاموش ہو گیا، ہماری چیف جسٹس آف پاکستان بھی خاموش ہو گئے، اب دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن میں وہی جیتیں گے بھائی کہ جن کی لاٹھی ہے انہیں کی بحث ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہ سلسلہ ہے. اب نوشین کیا نام ہے افتخار اور وہ کیا اپنے دوسرے جو ہیں علی ارشد ملک، وہ تو بس یہ تو مورے ہیں، ان کو سامنے کھڑا کیا گیا ہے، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہی سارا کام چلا رہے ہیں، وہی چین چلا رہے ہیں. کتنی وہاں اس دوران کے اندر تبدیلیاں ہوئیں. اچھا اب یہ بتائیے کیا وہی جو پریزائڈنگ آفیسر سے دوبارہ تعینات کیے گئے یا چینج کر دیا گیا سارا عملہ؟ چینج کیا ہوگا، ظاہری بات نہیں، ظاہری بات نہیں، یہ کنفرم ہونی چاہیے بات ہے نا. اگر وہی لوگ آئے ہیں وہی سارا سلسلہ ہے تو پھر بیکار ہے الیکشن کرانا. آپ ویسے ہی کہہ دیتے کہ بھائی ہم حکومتی جو ہے نا وہ اس وقت ہماری حکومت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے دوسرا آدمی آئے، تو اس کو ایسے ہی لکھ کے دے دیتے. صدر صاحب جو ہے نا وہ بڑے آج کل وہ مشین بنی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، آرڈیننس جاری کرنے. یہ آرڈیننس جاری کر دیتے کہ بھائی یہ الیکشن ختم ہو گئے، یہاں پر جو ہے نا یہاں کی سیٹ جو ہے وہ ہم نے دے دی، نون لیگ کو دے دی یا پیپلز پارٹی کو دے دی یا جناب تحریک انصاف کو دی، جس کا دل چاہے اس کو دے دے. صدر صاحب کی مرضی ہے، آرڈیننس نکالے دے دیں. میں تو یہ کہتا ہوں اب جتنے بھی باقی سیٹوں پہ جہاں الیکشن ہوئے نا، ایک آرڈیننس پاس کریں، اس میں جو ایک جگہ حکومت والوں کو دیتے ہیں، ایک جگہ اپوزیشن والوں کو دیتے ہیں، ایک جگہ پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو نہیں دیجیے گا. ہاں ان کو دیا تو سمجھ لو دلت تختہ ہو جائے گا حکومت کا. اچھا ہاں بہرحال یہ سب کھیل. یہ بتائے کہ اتفاق کون جیتے گا؟ نوشین افتخار؟ میں جیتوں گا. آپ تو روز ہی جیتتے ہیں. میں جیتوں گا، میں نے کہا نا میں جیتوں گا. میں آپ کو جیت کے دکھاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے جیتتا ہوں. میں جیتوں گا سر. این اے پی دھڑس کے الیکشن کی بات میں کہتا ہوں نا، میں جیتوں گا اس دفعہ. میں آپ کو جیت کے بتاؤں گا، میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس حکومت ہے. میں ہی سب کچھ کروں گا، میں جیتوں گا. آپ سمجھ جائیں. پی ٹی علی ارشد ملک جیتے. اچھا اس کے علاوہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ کل پہنچے ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے وہاں پر کہا جی آئین سے غداری کی تو نہ ہی جام میں بخشش ہوگی بلکہ اگلے جام میں بھی اس کی سزا ملے گی، اور وفاق جو ہے وہ اس صرف آئین کی بیس پہ، اگر آئین کو توڑا جائے گا تو وفاق بھی ٹوٹ جائے گا. اس میں کتنی حد تک کیا یہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک جسٹس عیسیٰ فائز قاضی عیسیٰ فائز صاحب کی بات کروں گا میں، اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، دیکھیں جو ملک کے اندر ہمارے حالات ہیں اس وقت، اب انہوں نے اور ان کے ساتھ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں یا وہ جو بات کر رہے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں نا وہ بہت ساری، ان کی جو بھی گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے اندر بہت سارے پہلو نکل کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے جو کی وہ یہ کی کہ جی قانون کی بالادستی قائم رہنی چاہیے. دیکھیں ان کی ساری باتوں کا مفہوم جو ہے نا، ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ان کا یہ میسج کیا ہے. اصل قانون کی بالادستی برقرار رہنی چاہیے. اب قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے میں کس کا کردار اہم ہوتا ہے؟ دیکھیں عدالت کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک فیصلہ سنا دیں. جج اٹھ کے نہیں جاتا چور کو پکڑ کے لانے کے لیے، وکیل نہیں جاتا ملزم کو جناب پکڑ کے لانے کے لیے. یہ کام کس کا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے داخلہ کا کام ہوتا ہے، پولیس کا کام، ہمارے وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے. یہ ہمارے اچھا اگر ان کے بس سے بھی باہر بات نکلتی ہے تو ہمارے پہ لا اینڈ آرڈر کی جو ایجنسیاں ہیں، جو ہمارے بڑے ادارے، دیکھیں نا جب صورتحال خراب ہوتی ہے تو رینجر کو بلایا جاتا ہے. حالات میں اگر شہر کی کسی بھی وجہ سے خراب ہو یا مزید خراب ہوتی ہے تو کیا بلایا جاتا ہے؟ فوج کو بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہے جو کہ قانون پہ عمل درآمد کرانے کے لیے. تو اب جو عیسیٰ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر قانون پر عمل درآمد کرانے والے ہی، جو میں نے جو میسج لیا ہے، وہی قانون کو توڑیں گے جو توڑتے آ رہے ہیں، تو وفاق برقرار نہیں رہے گا. یہ کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میرا سوال آپ سے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے؟ 2-3 بار ہو چکا ہے. نہیں جناب، 2-3 بار تو باقاعدہ کھلا ہوا ہے. اچھا ویسے کیسے؟ ویسے جب ان کا دل چاہتا ہے جس کو ڈھلوا کے باہر پھینک دیتے. اچھا وہ بھی تو قانون کی کو توڑا گیا ہے نا بھائی. ایک آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو جناب علی ایک اقامے کے اوپر رخصت کر دیا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ایک جھوٹ پہ رخصت کر دیا، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جناب علی آپ نے اس پہ رخصت کر دیا. یہ بہت سارے، اور یہ سب کچھ کس سے کرایا؟ عدلیہ سے کرایا.
اور بعض دفعہ عدلیہ کے ججوں کو بھی اٹھا کے آپ نے اندر جیل میں بند کر دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ جس ملک کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو اٹھا کے جناب علی فٹ کر دیا جائے تو اس میں قانون کی بالادستی کہاں ہوئی؟ تو قانون کی بالادستی کے لیے جو لوگ میدان عمل میں نکلتے ہیں، اب آپ بار بار مجھے دھمکاتے ہیں کہ یار آپ ہلکا ہاتھ رکھو. بھائی کیوں ہلکا ہاتھ رکھو یار؟ ہم کیا غلط بات کر رہے ہیں کیا؟ اچھا جو سچ بات کرنا چاہتے ہیں اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے، جو اس کو ڈوری ڈال دی جاتی ہے. تو جسٹس ایجا صاحب کا اگر آپ غور سے سنیں اور غور سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں کہ جنہوں نے قانون پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے وہی کرپشن میں مبتلا ہیں. اچھا، ان کو لگام ڈالنا بہت ضروری ہے. اچھا، ان کو جب تک لگام نہیں پڑے گی ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے، میں نے ایک چھوٹا سا وہ دیکھا ہے رجحان جو آیا. میں آپ کو یہ ناظرین بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں، جو بھی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، جو ہمیں آخر میں جا کے جواب دینا ہے اللہ کو. اس پہ یقین ہے نا پورا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب قانون بن جاتا ہے نا، ہماری شریعت بھی کہتی ہے کہ اجتماع امت ہو جائے، جو اس کے خلاف جائے گا وہ شریعت سے خارج ہو جائے گا. تو جب شریعت کے اندر یہ اجازت ہے تو ملک کے قانون کو توڑنے والے کے لیے یہی کہ اس کو یہاں بھی جواب دینا، وہاں بھی دینا ہے. جو ریاست کا والی ہوتا ہے، جو آپ کا قاضی ہوتا ہے، جو آپ کا سالار ہوتا ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اور جب وہی ان قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے یا اس پر عمل درآمد خود نہیں کریں گے یا عوام سے نہیں کروائیں گے تو وہ یہاں بھی جواب دے، وہاں بھی جواب دے. یہی بات انہوں نے کہی ہے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جب تک ملک کے اندر صحیح معنوں میں قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی تو جناب علی ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا. اب آپ یہ دیکھ لیں پچھلے 70 سالوں کے اندر ملک کتنی مرتبہ افراتفری کا شکار ہوا ہے. ملک 2 لاکھ ہو گیا ہے، پھر بھی ہماری عوام کو عقل نہیں آ رہی ہے. اصل میں عوام کو ہمارے بڑی پلاننگ کے تحت بڑے بہترین پلان، جیسے ایک تو یہ ہوتا ہے یورپ امریکہ والے یہود و نصارہ پلان بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف 50 سال کا وہ پروگرام بنا کے رکھتے ہیں. اچھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر کے لوگ جو بھی اپنا کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑے طریقے سے. ایک ادارہ ہے جو ہمارا خاص ادارہ ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت تو کر ہی رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اپنی حفاظت اس نے ملک کے اندر ایک اپنا قانون بنایا ہوا ہے. یعنی ایک ریاست کے اندر ایک دوسری ریاست بنی ہوئی ہے اور وہ جو ریاست ہے وہ زیادہ اسٹرونگ ہے. وہ اس ادارے کے اندر جو ہے نا اتنا کولیبریشن آپس کے اندر اتنا ہے، مضبوط ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتے. آپ بتائیے جو ہمارے غدار جنہیں ہمارے اداروں نے غدار قرار دیا، پھانسی ہو گئی ان کو؟ نہیں. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی پھانسی؟ کب ہوگی؟ کتنے سال بعد ہوگی؟ عوام کے سامنے پھانسی دینی چاہیے غدار وطن کو. عوام کے سامنے غدار وطن کو، کانسٹیٹیوشن توڑنے والوں کو سولی میں لٹکانا چاہیے. بالکل ایسے. جب تک یہ نہیں ہوگا جب تک امن نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ سارے سلسلے جو ہے جسٹس عیسیٰ صاحب نے دبے الفاظ میں اور کھلے الفاظ میں ہر طرح سے بیان کر دیے. اب عوام اگر سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے گی تو جیسی عوام ہے اس پہ ویسے قرآن مسلط کیے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف کل جہانگیر ترین کے عشائیے میں 29 ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی ہے، جن میں صوبائی وزراء بھی شامل ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنے اوپر جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ہم وہ بندوبست کریں گے. کچھ نہیں پاپڑ بلاگ نہیں بنا رہے، لیکن ہم جو ہے نا ایک جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ہم تھوڑا سا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایک کھیل کود ہے، یہ ایک دنگا مستی ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں بات سنیے، ابھی میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، میں آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کل بھی بات کی تھی، آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کے پاس سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے تو دوسرا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ریاست سے ٹکر لے سکتے ہیں فرد واحد. وہ جتنے میں نے ایم پی ایس کھڑے تھے کتنے کیس کھل جائیں گے، سب کو دبا کے دھمکا کے جناب گھر اٹھا دیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی بس یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ہوتا یہی رہا ہے اور یہی ہو رہا ہے. جس ملک کے اندر بانیان نے پاکستان، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے رات دن اپنی صحت اپنا سب کچھ پاکستان پہ لٹا دیا، ان کو غدار کا خطاب دے دیا گیا ہو تو وہ اس ملک میں اور کیا ہوگا. اور جو غدار تھے
جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ان کو جناب علی ہارپوٹ بنائے جاتے رہے، اسمبلیوں کے اندر وہ پاکستان توڑنے کے نعرے لگاتے رہے، ہمارے ادارے ہماری عدلیہ خاموش بیٹھی رہی۔ تو جہاں یہ صورتحال ہو وہاں پر جناب علی جس کی لاٹھی اس کی بیس والا قانون ہے پاکستان کے اندر، بس میں یہ جانتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، کوئی پریشر نہیں پڑے گا گورنمنٹ نو 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 پریشر، نو پریشر میرے سامنے پریشر پڑے گا، نو پریشر اٹیک۔ آپ دیکھ لیجیے، چلیے آپ بھی یہی ہے، میں بھی یہی ہوں۔ کل پاک فوج کا جو پروموشن بورڈ ہے اس نے 37 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی ہے۔ اچھا پرموشن بورڈ جو ہے اس نے دے دی ہے پرموشن، بہت اچھی بات ہے، دینی چاہیے میجر۔ جو اوپر بیٹھے ہوئے ان کے لیے کیا حکم ہے ان کا؟ وہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ وہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ چلو نیچے والوں کو ترقی دے گا، ان سے جو اوپر بیٹھے جب تک وہ چاہیں گے بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ تو بس کھانا پوری ہے، ٹھیک ہے ترقی ہونی چاہیے، ہر ادارے کے اندر ترقی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ خبر نہیں، اہم خبر ہے، کوئی بیکار خبر ہے، اس کو میں خبر مانتا ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیے اس کو آپ کہہ رہے ہیں اہم خبر ہے، اور جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں، سول ایویشن اتھارٹی ہے اور دوسرے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پاکستان پوسٹ آفس ہے، جس طرح فلانے، اس میں کتنے لوگوں کی ترقی، کتنی مرتبہ اخبار بن کر اخبار کا ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں اس کو اپوز کرتا ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے ایک ادارے کی ترقی جس طرح تمام ادارے ہیں، وہ بھی ادارہ ہے، یہ بھی حکومت پاکستان کے ماتے تھے، دوسرے ادارے حکومت پاکستان کے ماتے تھے، سب سے زیادہ کرپشن اس ادارے کے اندر ہے۔ سر جی اتنا منظم ادارہ آپ اس کو کرپشن کیسے کرپشن کر کے منظم ہے؟ نہیں منظم ادارہ ہے، بہترین۔ دیکھیں کرپشن کس طرح سے ہے میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ادارے کے جو لوگ ہیں نا، جو ہمارا رنگروٹ بھرتی ہوتا ہے، وہاں سے لے کے کیپٹن، پھر میجر، یا جتنے بھی ادارے کرنل لیول تک بہت بہترین لوگ ہیں، بریگیڈیئر بھی بہت بہترین ہے، لیکن جب اس سے اوپر ہم بڑھتے ہیں نا تو ہمارے چند لوگ بک جاتے ہیں۔ یہ ماضی میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے، چند لوگ، سارے نہیں، سارے جنرل کی بات نہیں کر رہا، چند لوگ جو کالی بڑے نا، جو جن کے اندر نہ شرم ہے، جن کے اندر نہ حیا ہے، نہ جن کو وطن سے محبت ہے، جن کو اپنی کرسی سے محبت ہے، اپنی پاور سے محبت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بک جاتے ہیں، اور ان کے بکنے کی وجہ سے وہ امریکہ بہادر کے آشرواد لے کے جناب علی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سارے وہ کام کرتے ہیں جو بیرونی دنیا ان سے کرانا چاہتی ہے۔ اور اسی لیے پاکستان کا سی پیک بھی کھٹائی میں پڑ چکا ہے، ہمارا ایڈ بی پلان، آپ کہہ رہے ہیں نا کیا ہے ایڈ بی طاقت، دنیا کے نام پر ایڈ بی طاقت ہے، کدھر ایڈ بی طاقت؟ یا جو ایڈ بی طاقت ہو وہ بجوڑوں سے ڈرتا رہے ہر وقت، مار کھاتا رہے ہر وقت تک، ہر وقت جناب علی ہمارے بارڈر کے اوپر۔ آپ یہ بتائیے افغانستان مسلمان ملک ہے، کھلا ہے، کتنی مرتبہ انڈیا نے اس کی خلاف ورزی کی؟ اس کے ساتھ انڈیا کی کوئی لنک ہی نہیں ہے، بارڈر نہیں لگتا، بارڈر لگتا ہے لیکن کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے، بہت دور لگتا ہے، اتنا نزدیک نہیں ہے۔ کیا مطلب نزدیک؟ اس کی سرحد آپس میں نہیں ملتی، یا آپ بھی عمران نیازی بن لوگے نہیں، اس کی بارڈر تو افغانستان کا بارڈر تو امریکہ سے ملتا ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے؟ انڈیا سے ملتا ہے، اس کا بارڈر بتائیں کہاں سے ملتی ہے؟ جو آپ کا جو ہے کیا نام ہے، یہ جلال آباد سے جب آگے جاتے ہیں ترخم کی طرف، تو پیچھے کے ساتھ جا کے انڈیا سے ملتا ہے۔ جلال آباد ترخم تو پاکستان میں آتا ہے، اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے جا کے ملتا ہے۔ انڈیا کا بارڈر چھوٹی سی کوئی جگہ سے ملتا ہوگا نا، ملتا ہے نا، ملتا ہے نا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اچھا ایران سے ملتا ہے انڈیا کا؟ ہاں ایران سے بھی نہیں ملتا، پاکستان سے ملتا ہے، پاکستان کا سب ملتا ہے، بنگلہ دیش سے ملتا ہے، کس کا؟ انڈیا کا بارڈر بالکل ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ کتنا ہنگامہ ہوتا ہے وہاں پر، یہ پاکستان کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے، آپ نظر میڈیا نہیں دیتا نا۔ اچھا ہمارا میڈیا دیتا ہے؟ ہاں ہمارا میڈیا دیتا ہے۔ اچھا ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے کہ انڈیا نے 10 مار دیے، 5 مار دیے، 3 مار دیے، ہمارے شہید ہو گئے، ہمارے پبلک شہید ہو گئی۔ پاکستان بھی رپلائی کرتا ہے، پاکستان کیا رپلائی کرتا ہے؟ آپ کا ایٹم بم مار دے، پاک نہیں، میں ایٹم بم، یہ سلسلہ کب 70 سال سے کیوں چل رہا ہے؟ وہ تو دیکھیں جب تک سے چلتی رہتی ہے۔ نہیں جناب، یہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، اس سلسلہ 70 سال سے چل رہا ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ نہیں اس میں خود داروں کا، اس میں کیا بالکل اداروں کا، اس کے اندر اداروں کا کردار ہے، نااہلی ہے، نااہلی ہے، نااہلی ہے، نااہلی ہے، نااہلی ہے۔ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے؟ جی میرا نقطہ نظر ہے، اگر ہمارے ادارے اسٹرانگ ہو، ہمارا جیسے آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے، بقول نیازی صاحب کے ہم ایک پیج پہ کھڑے ہوئے، ایک پیج پہ کھڑے ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ کیا لگام دے دی؟
کشمیر میں کیا سکون ہو گیا, کیا امن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا. کشمیر میں اپنی مسئلہ ہونے والا ہے. دیکھیے جناب, مسئلہ کو وہ آپ بیچ دیں ان کو, انڈیا کو دے دیں, وہ بات علیحدہ ہے. انڈیا جو دل چاہتا ہے آپ کا پانی روکے, آپ کا سب کچھ کرے, آپ کو جو آپ اس سے پھر بھی ٹریڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہو. بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے, ابھی ہم ایک بھیڑ ہے, ایک کراؤڈ ہے, صحیح ہے, جب تک ہم ایک مسلم قوم جو تھی جس نے پاکستان حاصل کیا تھا واپس لوٹ کر وہاں نہیں آئے گی اپنی اساس کے اوپر, 1 یونٹ نہیں ہوگا جو قائد اعظم کا تھا نا, 1 یونٹ, جب تک 1 یونٹ نہیں ہوگا یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. یہ ہمارے بڑے لوگوں نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ تم ادھر ہم ادھر, ایک پنجاب, ایک سندھ, ایک بلوچستان, ایک سرحد, ایک فلانا, ایک دھماکہ. یہ قومیتوں کے نام پر جو پاکستان کو بانٹ دیا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. بس جب تک یہ کنٹرول نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو آخری ایک وہ ہے آپ سے, ملکہ الزبیتھ کے شوہر جناب علی دنیا سے پوچھ کر گئے, بس وہ چلے گئے, ان کا خاتمہ ہو گیا, ختم ہو گئی کہانی. دنیا کا اتنی بڑا مشہور شخصیت ہے, چلا گیا جناب. ایسے بہت ساری شخصیت جاتی رہی ہے دنیا کے اندر سے اور جاتی رہیں گی جناب. اس ہمارے حساب سے کوئی شخصیت نہیں تھی وہ. اچھا صحیح ہے نا, ٹھیک ہے. برطانیہ والوں کے لیے بڑا اہم تھا, ہمارے لیے ایک نان مسلم اگر بن گیا تو ٹھیک ہے, مر گیا, بس ختم ہوئی کہانی اس کی. اب جو کچھ اس کو دنیا میں ملنا تھا اس کو مل لیا, نام, عشرت, نوبہ, سب کچھ. وہاں جا کر تو جہنم میں جلنا ہے اس نے. جہنم کی آگ اس کا انتظار کر رہی تھی, پہنچ گیا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے مزید وہ. اچھا جی, بس اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس پہ ہم. چلیے ٹھیک ہے, آپ اس سے اوپر بیکار ہے, بیکار ہے. ڈیوک آف ایڈنبرگ کے بارے میں آپ یہ بات, بالکل بالکل صحیح بات کہی ایک دم. دشمنان اسلام مر گیا, جہنم مسل ہو گیا, ختم ہو گئی بات. دشمنان اسلام ہے نا, خادم حسین رضوی بن گیا. بالکل 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 جہنم. جی ناظرین, امید آج کا شو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ایک گلوبل چینل کو سبسکرائب کیجیے. جانے سے پہلے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب MS اطہر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امین ناصر. پاکستان زندہ باد.